बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 अक्टूबर साल 2021 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाश हैं कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। हाँ जी, और बिल्कुल। IMF से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, IMF से शुरू नहीं करते। एक आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें तनज़ली कर दी गई है शौकत तरीन साहब की। जी। उन्हें वज़ीर से हटा के मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है। और वक्त के ऊपर जो एक टांका ना लगाया जाए, मतलब कि फ़ारसी की कहावत है कि करता तो अहमक शख्स वही काम है जो अक्लमंद करता है, कि अहमक जो होता है वो भी वही काम करता है जो अक्लमंद करता है, लेकिन बादज खराबी बिसियार, ढेर सारी खराबी के यानी बाद। कि ढेर सारी खराबी के बाद। ठीक है, नोटिफिकेशन तो जारी हो गया उसका। आप कह सकते हैं कि चूंकि उसकी मुद्दत जो थी वो फ्राइडे को ख़त्म हुई थी, तो फ्राइडे के बाद वर्किंग डे आज का आया है। जी, तो मंडे आज का। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन अगर यही काम हमने फ्राइडे को कर दिया होता तो क्या ज़्यादा मुनासिब नहीं होता कि वहाँ पे एक बंदा जब IMF के सामने बैठा तो उन्होंने कहा भैन तुहाडी तो औकात ही कोई नहीं, आपकी तो हैसियत ही नहीं है ऑफिशियली। ठीक है ना, यानी वजारत की उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, आगे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो और मुज़ाकरात की मतलब कि मौत पई है। यही मौत पड़ी है मुज़ाकरात को। तो उसकी हैसियत ही। और मुज़ाकरात अधूरे छड़ के तो वो ऐसा उठ बंदा गया भेजा क्यों? और उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, बड़ी ज़रा पार्टी करेंगे। और वहाँ से उठ के वो पार्टी करने चला गया। अब वो क्या करता, मेरा मतलब बिस्त हो गया, अंदरों निकले से जाके तो रोंदा पिटता मीडिया के सामने कि आज मेरी बेइज्जती हुई। तो वो जनाब रोंदा पीटता वहाँ से चुप करके बेचारा निकल गया। अब मसला ये है कि भाईजान आपने जो हफीज़ शेख था वो इतना कुछ IMF को लिख के दे आया हुआ है। एक तो उसने लिख के बहुत ज़्यादा दे दिया, नंबर 1। इधर टीम बहुत ही अहल किस्म की सिलेक्ट की गई, रजा बाकर से शुरू हो जाए। ठीक है, और सारी की सारी टीम जो है वो सर ने सिलेक्ट की थी यार। ओ सर, मतलब कि इमरान खान तो हाथ झाड़ के कहता जी मैंने तो फनास की का कोई बंदा लगाया ही नहीं है। मैं तो भाई असद उमर तक उन्होंने लगाया था कि अपना भतीजा है। ठीक है, अपना भतीजा है, पैसे ही मांग के लाने, हम मांग के लाएंगे, भतीजे की वाह हो जाएगी। पहले तो मुंह पर अगे नु डिग्या ना भतीजा जी, वो पौड़ियां चढ़ रहा था ना, पौड़ियां चढ़ रहा था, वो डिग्गा मुंह के ऊपर। ठीक है, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के सामने के अंदर वो परवेज खटक का मुकाबला नहीं कर सका यार। और जामे शहादत नोश किया। परवेज खटक ने उसको सीढ़ियों के ऊपर चिता वो उल्टा मारा, और वो ना सिर्फ के वजारत से निकला बल्कि कबीना से भी निकल गया। कुछ अर्सा उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कबीना से भी निकल गया। उसकी जगह के ऊपर फिर सर ने इनायत किया हफीज शेख। ठीक है, और हफीज शेख ने जो तबाही फेरी है वो तबाही संभल ही नहीं रही किसी से। फिर दरमियान में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए ना, हलाला करने के लिए अजहर साहब के साहबजादे भी तशरीफ लाते रहे, हमाद अजहर साहब। लेकिन ट्विटर के ऊपर लोगों को फेक न्यूज़ के ताने देना और बात होती है, उनको PMLN का पटवारी कहना और बात होती है, फनास चलाना और बात होती है। मतलब इतना ये फनास का मास्टर होता तो एफको स्टील अभी तक बदामी बाग में गोडे गोडे चिक्कड़ वाली जगह के ऊपर ही कायम होती। जहां पे वो कायम है एफको स्टील, वहां पे पहुंचने के लिए आपको गोडे गोडे चिक्कड़ में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, मतलब हमने घर बनाया ना, तो हमने कहा कुछ तारीखी काम इसमें किया जाए। तो उस स्टील मिल से हम सरिया खरीदने गए, जिसका सरिया जो था वो मीनारे पाकिस्तान की तामीर के अंदर इस्तेमाल हुआ था, और वो है एफको स्टील, जो कि इसको इनहेरिटेंस में मिली है हमाद अजहर को। ठीक है,
تو ہم خرید کے لائے, اور جس طرح ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے آئندہ 7 نسلوں کو نصیحت کر دی کہ اتنے نہ جانا. ٹھیک ہو گیا. گاڑی کے نیچے جو پلاسٹک کی شیٹ نہیں لگی ہوتی, جی اٹھ گئی اینا کہ چکڑ سی. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. بھائی اگر اس کے اندر اتنی کوئی علمی لیاقت ہوتی ہے تو آپ نے اس سے وہ جو وائس پریزیڈنٹ رہے لاہور چیمبر کے, وہ اسٹیل والے کی نام سی ان کا, کاشف یونس مہر, ٹھیک ہے, وہ یار حماد حضرت تم سے تو زیادہ وہ ٹیلنٹڈ نکلا یار, اس نے دیکھو اپنا بزنس کہاں پہ, بہت پروگریسو آدمی ہے دادا جی, کہاں سے کہاں لے گیا بزنس. آپ اس کے پاس بیٹھیں, کاشف یونس مہر کے پاس بیٹھیں تو لرننگ ہوتی ہے یار. اس کو اپنے شعبے کا پتہ ہے, نئے ٹرینڈز کا پتہ ہے, مارکیٹ ڈیمانڈز کا پتہ ہے, وہ اس کے حوالے سے. پائن ابا جی جیتی ہوئی سیٹ سے بہ گئے اور کک بھی نہیں ایکسپینشن کی تھی, کک بھی نہیں کیتا. ایسا بزنس جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل میں تباہ ہو جاتا ہے. اور آپ انشاءاللہ ایفکو اسٹیل کی چابیاں بیچ کے نکلیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات کی پریڈکشن کر رہا ہوں, مجھے کچھ خوشی نہیں ہوگی, یہ تاریخی مل ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. لیکن آپ کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو آپ کا جو محدود ویژن ہے, جس کے نتیجے کے اندر یہ گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹر چلانا اور بات ہے, فنانس چلانا اس کی مبادیات اور جمالیات اور ہیں. یہ جو ہیں یہ حلالے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حماد اظہر صاحب ایک بندہ چھڑ کے گیا, انہوں پوائنٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک بیچارے کو ابھی حلف لے کے ایسے کرسی پہ بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, اگلا بندہ پھر سر بھیج دیتے ہیں کہ اس کو لگا لیں. آغا شرس کشمیری کی اصطلاح یاد آ گئی, عروسہ یکشب. مرشد یاد آ گئے. شکر ہے زیادہ تر لوگوں کو فارسی نہیں آتی, نہیں تو پروگرام سینسر کرنا پڑ جانا. تو اب اللہ سے آگے چلے, وہ آگے تو پھر سر نے شوکت ترین کو بھیج دیا. درمیان میں کوئی اور بھی آیا تھا, پتہ نہیں اتنے دعائیں اب چیک کرنا کہتے ہیں یار. اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلا کے جنگ میں 5 بزرگ خزانہ ہی آنا بنتا تھا. لیکن اسد عمر پہلا, یہ دوسرا, حماد حضرت تیسرا, یہ چوتھا, ایک مس کال ہے, چیک کر لیتا ہوں میں. یا حماد حضرت 2 دفعہ آیا, 2 دفعہ شاید آیا تھا. ہاں جی, ہاں حماد حضرت 2 دفعہ آیا, تو 5 پوری ہو گئے نا. اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلا کی جنگ. ہاں جی, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جی 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 جی, ہر طرف 5ویں پشت ہی ہے. اچھا یار, یہ جو ہمارے کرٹکس ہیں وہ ہماری وہ ہتھ کڑی لگی تصویر نہ چھاپا کرے, ہمیں اس سے دکھ نہیں خوشی ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل یہ چڑھا ہوا ہے بخار پپلیوں کو, جیالوں کو. جیالے بھائی نا, آپ ہمیں جانتے نہیں, ٹھیک, پہلے نا پوچھ آئے والدین سے کہ ہم کون ہوتے ہیں. اور میں آپ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہ رہا, اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, اور بس یہی عرض کرنا تھا, ذرا پوچھ لیں اپنے والدین سے کہ ہم کون ہوتے ہیں, آپ کے والد صاحب آپ کو بتائیں گے. جی ٹھیک ہو گئے. اچھا جی, منسٹر تو یہ چاہ رہے ہیں, لیکن دادا جی وہ بیچ میں ایک آدھا مشیر بھی تو ڈال دیتے ہیں نا. ہمارا اور شاید ایک دفعہ مشیر بھی رہا ہے, ایک دفعہ وزیر رہا ہے. اچھا جی, خیر یہ تو خیر, اور طرف ہم نکل گئے. نوٹیفکیشن ہی اس کا ہوا تھا نا, تو انہوں نے کہا تو بندہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی تو بندہ ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھ کے دے گیا اپنا حفیظ شیخ, مطلب عمران خان سچا ہے اس معاملے میں کہ سر آپ نے بندے دیے, آپ نے ہینڈل کرنا تھا, آپ کریں. تو سر کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا سے جا کے پیسے مانگ کے لے آنا ہی سارا کچھ کام نہیں گا. جی نہیں, سارا کام نہیں گا. جو مائکرو اور میکرو مینجمنٹ کرنا پڑتی ہے فنانس کی اور اکنامکس کی, اور اکنامکس الگ ہوتی ہے, خسارے کی سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے, فنانس کا لیجر مینٹین کرنا ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کو بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا, سر کو بتانے والا کوئی تو میرا مطلب ہے وہ نہیں, سر تو وہ سمجھتے تھے نا کہ سیمینار جو ہوتا ہے وہ کرنے سے تو 5.8% GDP والے کو سمیش کیا جا سکتا ہے, تو کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اب کرنا کیا ہے, سوچی پڑے ان کی کریے. تو سوچی پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا, کیونکہ سر نے جو خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے تھے کہ جناب ڈبل خسارہ ہو گیا ہے, اور ڈبل خسارے میں تو اکانومی نہیں چلا کرتی. چلا لیتے ہیں, اگر اسحاق ڈار جیسے مکینک ہو نا تو وہ جگاڑ کر کے چلا لیا کرتے ہیں. بائی بک واقعی نہیں چلتی, ڈائریکٹ وائرنگ ڈال دیتا ہے. وہ جناب کہتا ہے کہ میں مینڈمنٹ کر کے تو چلا لا دیتا, سینسر بائی پاس کر دیتا ہے, وہ مینڈمنٹ کر کے پرزا لا دیتا ہے, گڈی چل جائے وہ گڈی چلا لیتے. ٹھیک ہے, تو چونکہ بائی بک چلنے والے ہیں, صاحب نے پڑھا ہی سارا کچھ بائی بک چلنا ہے, تو نتیجے کے طور پہ اکانومی جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئی, اور خاصی واپس آ گئی, اور نیگیٹو میں چلی گئی. پایا
آؤ ٹھیک ہو گیا. اب ان کو بلایا گیا, اس مکینک کو بلایا گیا, انہیں ساری پہلے گڈی کھول کے انہیں کہا بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے. اس کے شوکت ترین کے پہلے 2-3 انٹرویو سنے نا, انہیں سارا کچھ بیڑا ہی گرک ہو گیا. اوورآل ہوگا. اس نے کہا ہم IMF کی کنڈیشنز پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. اور یہی بات اس نے ان کے سامنے کہی. انہوں نے کہا نہیں بہن, یہ کیا آپ ہر قسط کے اوپر نئے رونے رپے لے کے آ جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, تو پھر ہم بات آگے چلائیں گے. اب یہ بات ہوئی ہے کہ جناب ہماری ٹیکنیکل ٹیمیں پھر بیٹھیں اور پھر طے کرے حکومت پاکستان کی فائنانشل ٹیم کہ رضا باکر اور شوکت ترین کیا کر سکتے ہیں. بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کو کہتا ہے کہ بچے سبق سنا, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ ایز مینو نہیں آتا, کہتا بیٹا کتاب میں سے جہاں سے تمہیں آتا ہے تو سنا دے. ہاں IMF نے کہا ہے کہ رضا باکر تے شوکت ترین تو جتوں آندا ہے سبق سنا لو, اسی وہ سن لیں گے, سنا دے صحیح پتر, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایشو ہے. تو بہرحال اب دوبارہ بیٹھیں گی ٹیکنیکل ٹیمیں دونوں سائڈوں کی, IMF کی اور منسٹری آف فائنانس کی. اور منسٹری آف فائنانس کے اندر انہوں نے فائنانس سیکٹری کی پوسٹ کے اوپر اتنا تماشا لگایا ہوا ہے. مولوی دکی آیا, اس نے فائنانس سیکٹری چوک کے ماریا, جناب شوکت ترین آیا, وہ پھر کسی نے چک کے لے آیا. مطلب وہ تماشا لگا ہوا ہے. فائنانس کی سینسٹیو اور پروفیشنل پوسٹ ہوتی ہے, اور فائنانس کے اوپر جب آپ بندہ لے کے آتے ہیں تو باقاعدہ میرا مطلب ہے کہ اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 3 سال ہیں, کم از کم 3 سال آپ نے لے کے چلنا ہے اور پرفارم کر کے اب اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کام کے لیے, ٹھیک ہے. اور وہ سیکٹری پھر آگے اپنی ٹیم منتخب کرتا ہے کہ جی وہ فلانا ایڈیشنل سیکٹری مجھے دے دیں, وہ جوائنٹ سیکٹری مجھے دے دیں, وہ ڈپٹی سیکٹری بچہ تازہ باہر سے پڑھ کے آیا وہ بھی دے دیں, اسے ٹرمینالوجی کا پتہ. وہ اپنی 5-7 لوگوں کی باقاعدہ ایک ٹیم تیار کرتا ہے. پھر آپ ان کو جب آرڈر کرتے ہیں کہ یار فلانی مذاکرات ہیں, اس کا ذرا تیار تو کرو کیا کیا ہے, تو پھر وہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہوگا کل میں ایس دفتر آنا ہے کہ دوسرے دفتر جانا ہے, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک جی. سنا ہے اسٹیٹ بینک سے بڑے فون آ رہے ہیں, مجھے بس آتے رہتے ہیں, کیا کریں. اسٹیٹ بینک والے بھی دادا فوٹو شو سنتے ہیں تو وہ پھر میسج تو آپ کے لیے آتا ہے, میں تو ریسیور ہوتا ہوں. یہ میرے پاس طرف میسج نہیں پہنچاتا جی, مجھے ڈائریکٹ میسج کیا. نہیں دادا جی میں نے پہنچایا, کتنی ایمانداری سے پہنچایا. یہ میری طرف میسج نہیں پہنچاتا, آپ مجھے ای میل کیا کریں. دادا جی ڈیٹا آ گیا میرے پاس, منڈے کے پروگرام میں تو ڈیٹا پڑھنے دیا کریں یار, اس طرح تو نہ کریں. حکومت پاکستان کے محکمہ شماریات کا مہنگائی کا ڈیٹا اوبلیگ سینٹ میں بتائی گئی باتیں. ہائے ناظرین اکرام, سینٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 24% پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان بے روزگار ہیں, جس میں سے 40% تعداد خواتین یعنی لڑکیوں کی ہے, اور یہ ہنسا 2.20.61 ملین سے بھی کراس کر گیا ہے. یہ ڈیٹا کمپائل کیا پائیڈ نے, جی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. میں نے اس دن کہا تھا کہ پتہ نہیں اس میں کوئی PhD ہے کہ نہیں اکنامکس کا, تو مجھے بتایا گیا کہ جناب وہاں پہ تو بہت مطلب کہ PhD کی تو وہاں پہ مطلب کہ سٹوروں کے سٹور بڑے پڑے ہیں. آپ کیسی بات کرتے ہیں. میں سر غلطی کی معافی چاہتا ہوں, بہت بڑا یہ ہمارا جسے کہنا چاہیے یہ مرکز ہونا چاہیے جی ہمارا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پائیڈ نے کوئی رپورٹ تیار کیا. پائیڈ رپورٹس تیار کرتا رہتا ہے. دادا جی 2.20 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں جی. 1% نے بھی ان میں سے گن اٹھا لی تو اس معاشرے کا بنے گا کیا. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی انہوں نے, 2 کروڑ بے روزگار کر کے. دادا جی بہت ہی اعلیٰ ہے. 1 کروڑ نوکریاں. اور ایک بندے نے اس دن اپنا ایک ولاگ کیا ہے, اس نے کہا قیام پاکستان سے لے کے ان کے اقتدار میں آنے تک حکومت پاکستان نے ابھی تک 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی. جی حد ہے ویسے یار. یعنی میں اس دن پڑھ کے حیران ہو رہا تھا کہ ریلوے کے جو امپلائیز ہیں وہ تقریباً کوئی 70,000 ہیں, 80,000 کے قریب. 5 لاکھ امپلائیز ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس کی آبادی 12 کروڑ ہے. ہاں, گورنمنٹ آف پنجاب, حکومت پنجاب کے امپلائیز کی تعداد 5.5 ملین کے آس پاس ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 3600% جھوٹ بول گیا. عثمانہ بکروال جو ہے
بزدار کا ترجمہ بکروال ہی بنتا ہے. عثمانی مطلب کہ بکروال جو ہے عثمانی سلطنت کا آخری انوفیشل خلیفہ. آج کل جیل سے کس میئر کرتا پھر رہا, جیل بھی نیب کی خطرہ ہے نا کہ خود بھی جانا ہے. لیکن ڈٹرمن ہے, اس نے کہا تھا کہ میں ڈی جی خان کا وزیر اعلیٰ ہوں, اور ڈی جی خان کا وزیر اعلیٰ ثابت کیا. ڈٹرمن رہا, جو مرضی کا لو نے اپنا کی نہ اپنے ولاگ میں دہرائی جا رہا ہے. وہ جو فواد چودھری ہے اس کے گاؤں کی سڑک نہیں بننے دی. اس نے کہا پنجاب کے ریمیننگ 35 ضلع بھاڑ میں جائے, 36ویں ضلع کا میں. یعنی یار فواد چودھری اتنے بڑے منہ والا یار, دن رات حکومت کی طرف سے وہ منہ جو ہے ایسے ایسے کر کے لگاؤ. اتنے بڑے منہ کے ساتھ وہ سڑک نہیں بنوا سکا. ٹھیک ہے دادا جی, حالانکہ وہ منہ نہیں سڑک بنا دینی. جی صحیح بات ہے, رکشا تو چل ہی سکتا اس پہ. نہیں میرا مطلب پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ یار تیرے منہ میں کام کرنے لگا ہوں, تو اس کے منہ کو ہی سڑک بنا دینی تھی یار. تو لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں بنائی انہوں نے. خیر 2 کروڑ کا ہنسا کراس ہو گیا. 2 کروڑ کا ہنسا کراس ہو گیا. جلدی جلدی خبریں پڑھ لیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا جی, آگے چلیں دادا جی. بینکوں کے ڈپازٹس, ہاں وہ یار اللہ معافی دے یار, ایک اور شکر کرنے کا وقت ہوا. جی جی بتائیے. ہم نے اپنے لسنر کو کہا کہ ہیس کال میں کا بیڑا غرق ہو گیا, دوڑ جو کا اکاؤنٹ اٹھا کے لے گئے ہیں UAE. ٹھیک ہے, اور اس لیے اس شیئر کے قریب نہ پھٹکیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. UAE کی ایک کمپنی ہے, اس نے آ کے ہائی کورٹ کے اندر ہیسکول کے خلاف ریکوری کا سوٹ فائل کیا, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کوئی 1.5 کروڑ روپے کا جیت گئے ہیں مقدمہ. اور ہیسکول کے پاکستان کے اندر تمام جو اموویبل ایسٹس ہیں وہ ہو گئے ہیں اٹیچ. اٹیچ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ عدالت کی مرضی کے بغیر ان کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. تو بیڑے غرق ہو گئے. جی ہو گئے. ٹھیک. اب ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک اپوائنٹ کرنا ہے آفیشیل ریسیور. ٹھیک ہے, لیکویڈیشن تو نہیں مانگی ہوئی, ریسیونگ مانگی ہوئی ہے, تو آفیشیل ریسیور اپوائنٹ کرنا ہے. اور وہ آفیشیل ریسیور جو ہونا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی خبر ہے نا, تو ہم یہاں پہ بیٹھے مار سکتے ہیں چھکا. وہ نارملی جج صاحب کا کوئی جونیئر ہوگا, کوئی ان کا رشتہ دار ہوگا دور پار کا, اس کو آفیشیل ریسیور اپوائنٹ کر دیں گے. 5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوگی, 2-3 گاڑیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور اس کی اندھی لگ جائے گی. پھر وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ کبھی بھی یہ مقدمہ ختم ہو, یہ سٹے مکے, یا یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو. کبھی بھی نہیں چاہے گا, ہونے ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہائی کورٹ میں یہ مناظر ہم نے تمام عمر نوٹ کیے. یار رونا آتا تھا یار کہ کمپنی کے پلے کخ بھی نہیں ہے. تو جو حکومت نے لیکویڈیٹر یا ریسیور فائل, کورٹ نے جو لیکویڈیٹر یا ریسیور مقرر کیا ہوتا تھا, اس کا 5 لاکھ ہر مہینے پہنچ جاتا تھا اکاؤنٹ میں, اور کیس چلی جا رہا ہے. کوآپریٹو میں یہی بیڑا غرق ہوا, تاج کمپنی میں یہی بیڑا غرق ہوا. مضاربہ بھی ڈالے نا بیچ میں. ٹھیک ہے, ان کے اندر کمایا تو صرف آفیشیل ریسیور نے کمایا, جو کہ جج صاحب نے اپوائنٹ کیا, کیونکہ جج صاحب کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قربت نکلتی تھی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی انی ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. برطانیہ کے اندر آفیشیل ریسیور یا لیکویڈیشن کی باقاعدہ فرم ہوتی, اس کے اندر پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں ان کے پاس, ان کے پینل کے اوپر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. یہ وکیلوں والی جو انی ہے نا, اور پھر وہ وکیل جو ہوتا ہے اس کو مرنا یاد ہی نہیں رہتا یار. اور جس طرح ان لوگوں نے, ان آفیشیل ریسیورز نے تاج کمپنی میں بیواؤں کے پیسے لوٹ کے کھائے ہیں نا, ان کی لاشوں کو کیڑے پڑیں گے. اور خاص طور پہ جس نے اپوائنٹ کیا تھا نا, اس کو تو وڈا اسدہ ایسے آ کے قبر میں انشاءاللہ. ایک بات ہو رہا ہے تو وہ بیان, اب اس کا مطلب ہے کہ ہیس کول لٹک گیا. جی لٹک گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے, کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ ہیس کول نہ خریدو. اور کنی دیر راسی رولا پا رہے, کم از کم 1.5 سال ہو گیا. تو جنہوں نے ہماری بات مانی ہے وہ اچھے رہ گئے, جنہوں نے نہیں مانی, جو ہوں ساڈے کول آئے ٹانٹ مارا گے کھچ کے. ایک بات اور دادا جی, ویکینڈ پہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے پہ حیرت کے عقدے کھلے کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے. جی کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں 18 سے 20% جو کہ بہت ہینڈسم گین ہے وہ دینے والی کمپنیاں موجود ہیں. لوگ ہیسکول کے پیچھے, ٹیلی کے پیچھے اور اس طرح کے تھکے ہوئے شیئرز کے پیچھے, یونٹی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ یونٹی جو تھا اس میں گیم کرنی تھی AKD بھائی نے,
وہ 6 سے اٹھا کے اسے 12 پہ لگ گیا اور لوگوں کو سبز باغ دکھایا کہ یہ 36 پہ جا رہا ہے 48 پہ جا رہا ہے. وہ گیا بھی اور لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کیا جا رہے ہیں. میں کہا بہن ایک ایڈی بہن دیہڑی لال نکلے ہوئے نہ کرو. جن لوگوں نے ان باکس کیا ہم نے ان کو کہا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی ادر بڑی اچھی آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے تو پیا نا پھر منہ پر دیں. ٹھیک. اب میں ایک چیز عرض کروں مثال کے طور پہ ناظرین کرام ایک کمپنی ہے کیپکو اگرچہ پاورز کے شیئرز سب سے پہلی ترجیح نہیں ہونے چاہیے لیکن پاور کے شیئرز کو اگر دیکھیں کیپکو دادا جی اس کا سال کلوز ہو گیا فائنلی جی 40 روپے والا شیئر 10 روپے کا ڈیویڈنڈ کیش 25% صرف کیش ڈیویڈنڈ. لیکن سر کتنی عرصے کے بعد دادا جی ریگولر دے رہا ہے ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں یہ سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ دینے والے شیئر کا اعزاز بھی اس کے پاس رہا ہے. برٹشرز کی کمپنی ہے ٹائم ڈیویڈنڈ. انہوں نے پیسے نکال کے لے جانا ہے ڈیویڈنڈ تو دیں گے. ڈیویڈنڈ دیں گے تو خود کو بھی ملے گا نا. خود سے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں. 10 روپے تو لے لیے آہو یہاں تک کوئی خبر نہیں ہے. 18 کا پروگرام ہو رہا ہے 20 کو پھر میٹنگ ہے. ہائے پیر در پیر ڈیویڈنڈ آہو نہیں آہو ایک کے بعد ایک. آہو نہیں آہو. اوپر سے دسمبر کلوزنگ آ جانی ہے 7 بینکوں نے جڑ جانا ہے. آئے بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا دسمبر کلوزنگ خاص طور پہ بینکوں انشورنس کے لیے. اور انشورنس نے $12.2 ملین کی بائنگ ڈالی ہے پچھلے ہفتے میں پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں. ٹھیک ہے گیم ہونے لگی ہے. گیم ہونے لگی ہے. وائنڈ اپ کریں ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا جی. لو جی گیم ہونے لگی ہے. کیا ہونے لگی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کل. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. داس جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.